बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो ये है कि सियासी मामलात अदालतों में हैं और जो सियासी ऐवान है वहाँ पर कशमकश है, इदारों के दरमियान कशमकश है, तनाव है, किसके इख्तियारात ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में ये झगड़ा बहुत पुराना है, अगरचे आइन में लिखा हुआ है हर इदारे की आइनी हदूद का तयन किया हुआ है, इसके बावजूद हमारे यहाँ इदारे एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि आप हमारे आइनी हदूद में तजावुज़ करते हैं या आप हमारे इख्तियारात पर कब्ज़ा करते हैं। और इस सारे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ वो इदारा है पार्लियामान, क्योंकि वो तमाम सियासी मामलात जो पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए वो सियासी जमातें, सियासी रहनुमा लेकर कोर्ट्स में चले जाते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हों। इस वक्त भी एक ऐसा ही मामला है जी इंतखाबात का। पंजाब में किस रोज़ इंतखाबात होने हैं, इस मामले पे हमने देखा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए और अब ये मामला जिस नहज पर है कुछ उसका जायज़ा लेने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, जिसमें उन्होंने ऐवान के जो मेंबर्स हैं उनकी जानिब से उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और दो शिकायतें हैं कोर्ट से पार्लियामान को कि उनका जो मालियाती इख्तियार है उस पर इंक्रोचमेंट हुई है और इसके अलावा जो कानून साजी का इख्तियार है, और कानून साजी का इख्तियार जो है वो बिलखुसूस उस वक्त ये बात बहुत उभर कर सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स बिल अभी मंजूर भी नहीं हुआ था, अभी नाफिज़ुल अमल भी नहीं हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। बहरहाल वो बिल भी अब कानून बन चुका है और उस कानून बनने के ऊपर भी बहुत सारे लोगों की राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर था उसके बावजूद अगर हुकूमत ने उसको नोटिफाई किया है तो ये भी एक मसला हो सकता है। सो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो यही है कि कौन सा इदारा बालादस्त है। हमारा आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा बालादस्त है, क्योंकि तमाम दीगर इदारे पार्लियामेंट से ही अपने इख्तियारात और अपनी ताकत लेते हैं और पार्लियामेंट ही आइन साजी करता है, पार्लियामेंट ही कानून बनाती है और पार्लियामेंट को अगर आप अंडरमाइन करेंगे तो उसका नुकसान तमाम इदारों को होगा। अब ये सारे मामलात सुलझेंगे कैसे? मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है PTI और हुकूमत के माबैन। जो बहुत अहम शराइत आई हैं सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी पार्लियामेंट से जुड़ी हुई हैं। वो पार्लियामान में वापस आना चाहते हैं। जो तरमीम की ज़रूरत है इस मौजूदा सूरत हाल में, उसके लिए उनका पार्लियामान में होना ज़ाहिर ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तादाद चाहिए होती है, दो तिहाई अक्सरियत चाहिए होती है आपको आइनी तरमीम करने के लिए। और उनकी वापसी के लिए क्या कोई राह हमवार हो सकती है? उनके जो इस्तीफ़े हैं वो स्पीकर साहब ने मंजूर किए हुए हैं, उसके ऊपर अब क्या स्टेटस है, ये तमाम गुफ्तगू करेंगे जी। वो सवालात हैं जो आज हम लेके आए हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पहली बार हम देख रहे हैं कि पार्लियामान से अपने हक़ के लिए एक ऐसी आवाज़ उठी है जो माजी में नहीं थी। आपके ख़्याल में इस आवाज़ उठने से कोई फ़ायदा होगा पार्लिमानी बालादस्ती के हवाले से? मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामान जो है उसकी जो तौक़ीर है, उसकी जो इज़्ज़त है, उसमें इजाफ़ा होता है या उसको अपना मकाम मिलता है तो ये सबका ही फ़ायदा है। ये तो पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान के तमाम इदारों का फ़ायदा है। और मैं समझता हूँ कि एक निज़ाम को अहसन तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामान जहाँ से तमाम इदारे अपनी क़ुव्वत लेते हैं, ताकत लेते हैं, अपनी जुरिस्डिक्शन लेते हैं और अपने, मैं समझता हूँ उनके पास इख्तियारात लेते हैं, तो वो उस इदारे को ज़्यादा इज़्ज़त दें, उसकी इज़्ज़त और तौक़ीर का जब ख्याल रखेंगे तो उनकी अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा होगा और पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम आएगा जो ज़रूरी है। आपने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा और कल की जो समाअत है उसमें उनका जो लहजा था, उनका रवैया था और जिस तरीके से प्रोसीडिंग थी वो काफ़ी तब्दील नज़र आई। आपको लगता है ये उस ख़त का उस जवाब समझा जाए? उन्होंने कोई आपको जवाब दिया? मैं बहुत एहतराम करता हूँ अपने चीफ जस्टिस साहब का, क्योंकि वो हमारे एक ऐसे अदारे को हेड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा एक इदारा है, ऐसा एक कौमी अदारा है, एक बावकार इदारा है जहाँ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इंसाफ की असूल के लिए जाते हैं और वहाँ से उनको इंसाफ मिलता है। तो मुझे भी यही फ़िक्र थी कि कहीं इस जो है ये कश्मकश में
یہ اس کھینچا تانی میں جو ہے وہ ہماری عدلیہ کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، ان کے بارے میں کوئی غلط تاثر جو ہے وہ نہ قائم ہو جائے۔ اس لیے میں نے بارہا اس بات پر اصرار کیا کہ جو ہمارے سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں کو ہی مل کر حل کرنے چاہیے، ان کو عدالت میں نہیں لے کر جانا چاہیے۔ اس میں عدالت کا تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہم خود ہی جو سیاستدان ہیں وہ اپنے معاملات عدالت کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتا رہوں کہ جب بھی کوئی سیاسی معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو عدالت کے جو ایک تصور ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں، وہ ایک ایسے اس کی عزت اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ انڈر ڈسکشن آ جاتی ہے، اس پہ بحث مباحثہ جاری ہو، اس پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے، وہ جائز بھی ہوتی ہے ناجائز بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وقار پر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان آتا ہے، جو ہم سب کے لیے، نہ صرف سپریم کورٹ کے لیے، سپریم کورٹ کے ججز کے لیے، وہ ہماری سپریم کورٹ ہے، وہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ان کو پارلیمان جو ہے وہ ان کے سروں پر بھی ایک چھتری ہے، ان کے حقوق کا تحفظ، ان کی عظمت اور ان کی توقیر کا تحفظ جو ہے وہ بھی پارلیمان ہی کرتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بحث کو جو ہے وہ کسی اس میں الجھنے کے بجائے اس بحث کو ہم نے کسی خوبصورت انداز سے کسی کنارے لگانا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام قومی ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ جب آپ اپنی حد میں رہیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو اب یہ بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ استحقاق کمیٹی میں ججز کو بلایا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز قابل عمل ہے اور اس کے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں یا خط کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہ مجھے خط لکھنا چاہیے تھا یا نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ خط کیا تھا؟ خط میں سمجھتا ہوں کہ جس ہاؤس کو جس کا میں کسٹوڈین ہوں، ان آنریبل ممبران کے احساس اور جذبات جو تھے وہ میں نے مینو آن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو پہنچائے، اور تمام جو جج صاحبان تھے ان کو وہ خط لکھا۔ مقصد یہ تھا کہ جو پارلیمان ہے ان کے جو فاضل ممبران ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری تھا۔ وہ ایز اے کسٹوڈین آف ہاؤس میرا فرض بھی بنتا ہے۔ لیکن اب آپ استحقاق کمیٹی میں بلانے کے اوپر سوچیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حالات بہتری کی طرف جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو ذی شعور پاکستانی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہو۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ سب ہمارے ادارے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی کمزور ہو جانا، کسی ایک کا بھی جو ہے وہ اس پر کوئی سوالیہ نشان آنا یا اس کی عزت اور تکریم کا کم ہونا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حکم امتناعی جاری کیا تھا، اس کے باوجود بھی جو سپریم کورٹ پروسیجرز کا جو قانون ہے وہ نافذ العمل ہو گیا۔ اب اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہے، پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ توہین پارلیمنٹ ہے، کیونکہ ابھی ہم نے قانون بنایا نہیں تھا تو آپ نے اسٹرائک ڈاؤن کر لیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں، جب آپ لیجسلیشن کو انیشیٹ کرتے ہیں، جو کسی قسم کی بھی آپ قانون سازی کرتے ہیں تو کسی کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے، وہ قانون کا درجہ لیجسلیشن لے لیتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ جو اعلیٰ عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا وہ قانون جو ہے وہ آئین پاکستان کے ساتھ متصادم ہے، تو وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، اس کو روک سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک قانون نے ابھی قانون کی شکل ہی اختیار نہیں کی، ایک بل ہے، اس کو روک دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً جو پارلیمان کی جو ایک جورسڈکشن ہے، جو پارلیمان کا جو ایک نظام ہے، اس پر ایک ضرب لگتی ہے، اور اس کے کوئی اچھے تاثر نہیں آئے پورے معاشرے میں۔ آپ نے بھی کہا کہ اناؤ سے نکل کے بات کرنی چاہیے، لیکن آپ پہ بحیثیت اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ پہ بھی الزامات لگتے ہیں کہ آپ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے پرانے، آپ کی جماعت کے ساتھی بھی رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
کیا سیاسی انا حکومتی سائڈ پہ اور پارلیمان کے اندر بھی ہے؟ یہ جو قرارداد ورسز کورٹ آرڈر اور یہ اتنا ہم نے دیکھا کہ پاس ہو رہے تھے، ادھر جا رہا ہے بال ادھر جا رہا ہے. دیکھیں جانبداری جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ اس کو تو وہ تھے غیر جانبدار ہوتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ کوئی شاہ محمود قریشی صاحب جیسے آپ نے خود ہی فرمایا ہمارے کولیگ رہے ہیں، ان کا احترام ہے، وہ ایک سینئر پارلیمنٹیرینس ہیں، اور انہوں نے کس معاملے میں یہ بات کی مجھے نہیں پتا، مجھے اس کنٹیکسٹ کا نہیں پتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں حتی المقدور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں غیر جانبدار رہوں، اور میں نے اس کی کوشش بھی کی ہے اور کرتا بھی ہوں. لیکن اب اگر تو استعفوں کے بارے میں انہوں نے بات کی، شاہ محمود قریشی صاحب اگر اپنی تقریر جو ہے وہ اسمبلی سے منگوا کر سن لیں، اسمبلی چھوڑنے سے پہلے، استعفیٰ دینے سے پہلے، اور جو انہوں نے اعلان کیے اور جو انہوں نے تقریر کی تھی، وہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے. کوئی بھی اسپیکر جو ہے وہ تقریر سننے کے بعد اگر خود بھی شاہ محمود قریشی صاحب اسپیکر ہوتے اور وہ اپنی تقریر سن لیتے جو انہوں نے اس دن کی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے سارا وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک اس کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ضروری ہے. کئی دفعہ کسی کو مارجن دینا پڑتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جذبات میں یہ بات کہہ گئے ہوں. میں نے پھر بھی ان کو خطوط لکھے کہ آپ آئیں، تشریف لائیں اور کنفرم کر دیں. لیکن مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے تو انڈیویجولی تمام ممبران کو خط لکھے تھے، کیونکہ وہ ہر ممبر جو ہے وہ انفرادی طور پر اس ہاؤس کا ممبر ہوتا ہے. اس کو انفرادی طور پر پاکستان کے عوام کے جس حلقے سے اس کا تعلق ہے اس کا چناؤ کرتے ہیں. بالکل وہ ایک پارٹی ڈسپلن میں ہوتا ہے، لیکن پارلیمان کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ صرف دو باتوں پر ہوتا ہے. ایک جس وقت آپ لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب کرتے ہیں، اور دوسری طرف جس وقت منی بل پاس ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایک اپنی انفرادی حیثیت ہے ایز اے ممبر. تو میں نے اس انفرادی حیثیت میں ان کو خطوط لکھے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی لکھا کہ آپ آئیں. تو مقصد یہی تھا کہ ہو سکتا ہے آپ نے جذبات میں فیصلہ کیا ہو، اگر نہیں آپ کرنا چاہتے تو آپ بیٹھیں. اگر آپ نے اکثریت کھو دی ہے، کسی وجہ سے بھی آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی، تو اب جو آپ کا بیٹھنے کا مقام ہے وہ اپوزیشن بینچز ہیں، اس پر بیٹھ کر اپنا مثبت کردار ادا کریں. وہ یہ کہتے ہیں پھر وہ آئے بھی نہیں، آپ نے خط لکھ کے آپ بلاتے رہے، پھر جب آپ کو لگا کہ وہ واپس آنے لگے ہیں تو اس وقت آپ نے سیاسی ماحول کو دیکھتے ہوئے استعفے قبول کر لیے. یہ وہ الزام لگاتے پی ٹی آئی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پھر وہ کون سا ماحول تھا جس کو دیکھتے ہوئے میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئیں واپس. وہ تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے بڑے سخت بیان دیے، وہ میڈیا میں آئے، پریس کانفرنسز کی، بلکہ وہ کورٹ میں چلے گئے. اور کورٹ میں جا کر انہوں نے جو پٹیشن داخل کی وہ یہ تھی کہ اسپیکر غیر جانبدار نہیں رہا، اور وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے استعفے قبول نہیں کر رہا، لہٰذا اسپیکر کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ ہمارے اسپیکر جو استعفے ہیں وہ منظور کر لیں. اس کے بعد جب انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ پھر انہوں نے ایک وفد میرے پاس بھیجا، جس میں میرے پریڈیسیسر جناب اسد کیسر صاحب تھے، شریف آدمی ہیں بہت، ان کا احترام ہے. وہ آئے اور ان کے ساتھ ایک بڑا ڈیلیگیشن تھا. انہوں نے مجھے آ کر یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہم نے اب نہیں آنا پارلیمان، آپ علیحدہ علیحدہ ہمیں بلانے کی کوشش کریں گے، ہم نہیں آئیں گے. میں ایک جو ہے وہ پارٹی کا اسپیکر رہا ہوں، اور میں آ کر کہتا ہوں اپنے وفد کے ساتھ کہ آپ ہمارے استعفے فوری طور پر قبول کر لیں. اور جس وقت میں نے ٹھان لی کہ میں آپ اسپیکر کروں گا، جس وقت ہمارا فائل ورک مکمل ہو گیا، پھر ایک بیان آیا کہ ہم تو شاید واپس آ جائیں گے. لیکن اس وقت تو جو ہے وہ معاملہ بہت آگے جا چکا تھا، میں منظور کر چکا تھا، پریکٹیکلی فیصلہ ہو چکا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہی صاحبان جو پہلے گئے تھے کہ میں اس لیے جانبدار ہوں کہ میں استعفے منظور نہیں کر رہا، وہ کورٹ میں چلے گئے کہ میں جانبدار ہوں، اسپیکر اب جانبدار ہے اس لیے کہ وہ ہمارے استعفے منظور کر رہا ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک. بات ہم کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ. کچھ بہت اہم معاملات ہیں، ان پہ ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं जी कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब से। राजा साहब, जो बात अभी ब्रेक पर जाते हुए, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो पार्लियामान में मुज़ाकरात हुए, उसमें पीटीआई की जो एक शर्त सामने आई, दोनों शर्तें आइनी तरमीम के लिए वापसी कह रहे हैं पार्लियामान में। अब बताइए कि क्या मुमकिन है उनका पार्लियामान में आना? देखिए, ये तो अब जो इत्तेहादी हुकूमत है और उनके दरमियान को पार्लेज जैसे कल शुरू हुए हैं, मैं उसको एक खुशाइंद बात समझता हूँ। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है वो भी बिल्कुल काबिल तहसीन है। और उन्होंने बड़ा अच्छे अंदाज से उनसे कहा कि आप ये सियासी मामला आपस में बैठ के करें, जो मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। अब वो आपस में बैठ के क्या फ़ैसला करते हैं, अगर जो भी वो फ़ैसला करेंगे मैं उसको कानून और आइन के और अपने रूल्स के मुताबिक जो है उसको देखूंगा। कोई ऐसी नज़ीर है कि आपने डिनोटिफाई कर दिया, मतलब आपने मंजूर कर लिया इस्तीफ़ा, इलेक्शन कमीशन ने डिनोटिफाई कर लिया, अब वो डिनोटिफाई होने का फ़ैसला स्टे पे है कोर्ट में, रिवर्स होता है ये सारा प्रोसेस कहीं? आप देखें, मैं समझता हूँ कि जब ये कोई ऐसा फ़ैसला आएगा, अभी तो मेरे सामने ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि, और ना ही ये कोई बच्चों का खेल है कि आप जब चाहें आप कहें कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और फिर जब कहें कि मैं वापस आ रहा हूँ। या आपकी मंशा और मर्ज़ी जो है वो किसी हद तक है, इस्तीफ़ा देने की हद तक है, लेकिन जब इस्तीफ़ा आपका कबूल हो जाता है और आप डी नोटिफाई हो जाते हैं, आप मेंबर नहीं रह जाते, उसके बाद आप कैसे आते हैं असेंबली में, इसके बारे में मैं समझता हूँ मुझे भी रूल्स को देखना पड़ेगा, मुझे जो क़वाइद ज़वाबित हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा, अपने लॉ डिवीज़न से मशवरा करना पड़ेगा, और ये सब कुछ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई उन पर कोई प्रेशर तो नहीं था। क्या हुकूमतें उस वक़्त की जो अपोजिशन थी उन्होंने उनको फोर्स किया था आप इस्तीफ़े दें? वो अपनी मर्ज़ी से दिए, उन्होंने अपनी खुशी से दिए, और उस पर वो तो बहुत खुश थे कि हमने इस्तीफ़े दे दिए। उसके बाद उनकी हुकूमत थी 2 सूबों में, उन्होंने अपनी हुकूमत तोड़ दी खुद, और वो बड़े मुतमईन थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया और ये हमें इसका फ़ायदा होगा। अब देखें, जिस वक़्त आप कोई एक्शन करते हैं तो उसके लिए शायद आप ये सोचते हैं कि मैं ये एक्शन कर रहा हूँ तो इसके नतीजे में मुझे फ़लाँ फ़ायदा होगा। अब अगर वो फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, उसके ज़िम्मेदार एक्शन करने वाला है। किसी दूसरे को तो आप दुश्मन नहीं दे सकते। अब इसमें मेरी क्या जानबदारी थी कि आपने खुद इस्तीफ़े दिए, आपने खुद जो है वो अपनी असेंबलियाँ तोड़ दी, आप हाउस से उठकर सड़कों पर चले गए, तो बताएं इसमें किसी स्पीकर की जानबदारी क्या थी? जिस दिन आपका फाइल वर्क हो रहा था उसी दिन मीडिया पे उनकी तरफ से खबरें आना शुरू हो गई थी, उनके बयानात आना शुरू हो गए थे, उन्होंने आपको ख़त भी लिखने शुरू कर दिए कि हम वापस आना चाहते हैं। आपको नहीं लगता आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, अगर आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, इंतखाबात के लिए, इस्लाहात के लिए भी आपको नंबर चाहिए, आपने कोई और आइनी तरमीम करनी है, आपको नंबर चाहिए, आप ये नहीं सोचते कि उस वक्त अगर 1-2 दिन आप रुक जाते या वो स्पेस जो वो लेना चाह रहे थे दे देते तो शायद आज हम इतने बड़े क्राइसिस में ना नहीं, होते? देखें, मैं कितने दूर बैठा था उनसे। मेरे पास तो वो तशरीफ़ लाए थे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। अब मीडिया में जाकर 4 दिन के बाद कोई क्या कहता है या कोई ख़बर क्या चलवाता है, वो तो और दूसरी बात है ना जी। वो तो बहुत सारी ख़बरें चलती रहती। तो मैं कितना दूर बैठा, वो तशरीफ़ ले आते, वो आ जाते मेरे पास और कहते कि हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। और वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी तशरीफ़ ले आते, उसी वफद को वापस भेज देते मेरे पास कि जी हमने माइंड चेंज कर लिया, अब हम वापस आना चाहते हैं। उस दिन भी कोई नहीं आया जिस दिन आपका फाइल वर्क हो रहा था? ऐसे कोई नहीं आया मेरे पास। किसी ने लिखा था, खत कोई लिखा था? कोई ख़त तो मुझे ये लिखा था कि आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे कहा कि ये आपकी जानबदारी है जो आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे। अब जानबदारी क्या है और गैर जानबदारी क्या है? अब जो अगर मैं इस्तीफ़े मंजूर नहीं करता फिर भी मुझे जानबदार ठहराया जाता है, और जब मैं मंजूर कर लेता हूँ फिर भी मुझे जानबदार ठहराया जाता है। जिस नंबर पे इस वक्त की पार्लियामान है, बहुत बड़ा सवाल है कि वो तादाद पूरी नहीं है जो आइनी तरमीम के लिए आपको ज़रूरत है। आइनी तरमीम के लिए तो कभी भी किसी के पास भी जो थी, पिछली हुकूमत के पास भी ये तादाद नहीं थी। पार्लियामान के अंदर तो होनी चाहिए। नहीं, पार्लियामान के अंदर हो भी तो अगर आपके पास वो उसकी हमायत ना हो तो आपके लिए वो एक ही है जैसे हैं या नहीं है।
لیکن اگر پارلیمنٹ کے باہر سیاسی اتفاق رائے ہو جاتا ہے کہ ہمیں آئندہ انتخابات کے لیے یہ اصلاحات کرنی ہیں، اور ظاہر ہے وہ اصلاحات کرنے کے لیے آپ کو وہ نمبر چاہیے، اب وہ معاملہ رکا ہوا ہے، الیکشنز بھی نہیں ہو سکتے ان حلقوں پہ جن کے آپ نے استعفے منظور کیے ہوئے، تو اب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا آپ کی رائے میں؟ آپ مجھے سیدھے ایک بات اور بتائیں، جی اب تو یہ بہت الیکشن کا شروع ہو گیا کہ ابھی فوراً الیکشن کرایا جائے. جب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، جب الیکشن کمیشن نے بھی ان کو ڈی نوٹیفائی کیا اور ضمنی انتخابات کی تاریخ آ گئی، تو یہی حضرات جو ہیں کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا کہ ہم الیکشن نہ کرایا جائے. ان کی کون سی بات پر یقین کیا جائے؟ پہلے ان کو خود سوچنا چاہیے، ٹھنڈے دل سے وہ بیٹھ جائیں، یہ سینئر لوگ بیٹھ جائیں اور وہ بیٹھ کر یہ پہلے سوچیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اس وقت وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل طور پر کنفیوزڈ ہیں. یہاں استعفیٰ دیتے ہیں، پھر استعفیٰ منظور کرنے کے لیے وہ دباؤ ڈالتے ہیں، جب استعفے منظور ہو جاتے ہیں، جب الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کے لیے وہ حلقے خالی قرار دیتا ہے اور تاریخ دے دیتا ہے، پھر کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ضمنی انتخاب روکا جائے. اب کیا ہے یہ؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی کنفیوزڈ ہیں اور وہ سسٹم کو بھی کنفیوزڈ کر رہے ہیں. اس لیے میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوں، پارٹی میں ہوں یا جہاں بھی ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچیں اور آپ نے جو کچھ بھی اقدامات کیے ہیں ان پر ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں واپس آ جائیں. وہ احتجاج کر رہے ہیں، گیٹ پہ آ رہے ہیں، جو گیٹ پہ آ رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کورٹ نے جو ہمارے استعفے ہیں وہ روکے ہوئے ہیں. کیا ایسا ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اب یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کورٹ میں آپ گئے ہیں کہ ہمارا ضمنی الیکشن روک دیا جائے. وہ تو شاید اسلام آباد کورٹ نے بھی روکا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی روکا ہے، پشاور نے بھی روکا ہے. یہی انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ ان کورٹس نے جو ہے یہ آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہے فلاں تاریخ کا، جو کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، تو آپ بھی کر دیں. ججمنٹ میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ہم اسی لائن میں یہ آرڈر جو ہے سسپینڈ کرتے ہیں، ہم الیکشن نہ کیا جائے. اب میرا جو آرڈر ہے کہ وہ استعفے ان کے منظور ہو چکے ہیں، وہ تو سسپینڈ نہیں ہوا. وہ ہو سکتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اسپیکر کا آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا. آپ خود واپس لے سکتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو مجھے ابھی اپنے جو ہے وہ لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کرنا پڑے گا کہ میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا. اب ایک ممبر جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا ہے، ہمارے رول سے اسٹرک آف ہو گیا ہے، ہماری اسٹرینتھ سے چلا گیا ہے اور اپنی مرضی سے دے کر گیا استعفیٰ، ان رائٹنگ دے کر گیا ہے. مجھے میرے بلانے کے باوجود نہیں آیا. میں نے 8 مہینے اس کا انتظار کیا، نہ اس نے چھٹی کی درخواست دی، نہ کسی وہ سیشن میں آیا، نہ اس نے کسی کارروائی میں حصہ لیا، نہ کسی کمیٹی میں آیا. تو وہ کیا ہے، وہ پارلیمان کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر وہ پارلیمان کا ممبر ہے تو کیا اس کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سیشن میں آئے، کارروائی میں حصہ لے، اپنے حلقے کی نمائندگی کرے؟ نہ اس نے اپنے حلقے کی نمائندگی کی، نہ وہ آ کر اس نے جو ہے وہ پارٹیسپیشن کی کسی کمیٹی میں، کسی بزنس میں. تو اس کے باوجود وہ 10 مہینے کے بعد کہتا ہے نہیں جی میں تو واپس آنا چاہتا ہوں. چلیں، اگر کچھ ان کے 2-3 لوگ تھے، انہوں نے چھٹی کی درخواست بھیج دی تھی جی، میں نے وہ ایکسیپٹ کر لی. اگر کوئی بدنیتی ہوتی تو ہم ان کو کہتے کہ نہیں جی آپ نے چھٹی کی درخواست جو ہے وہ لیٹ دی ہے، یہ کیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں، اگر ان کو خیال ہے کہ وہ چھٹی بھی جانا چاہتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ بیٹھیں. وہ اگر ان کو لوگوں، لیکن یہ بہت زیادتی ہے کہ آپ لوگوں سے ووٹ لیں اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے اور اسمبلی کی کارروائی میں آئیں نہ. ایک بریک لیتے ہیں اسی نقطے پہ جی، واپس آتے ہیں. جو اب اسمبلی میں جس عوام کی نمائندگی موجود نہیں ہے، نشستیں ہیں وہاں پہ ممبر نہیں ہے، اس کا کیا حل تجویز کرتے ہیں اسپیکر صاحب؟ راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور بریک پر جاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب سے کہ راجہ صاحب جو آپ نے استعفوں کے معاملے پہ بڑی تفصیل سے ساری مجھے بات سمجھائی ہے، اب جو معاملہ ہے ایک ظاہر ہے یہ تاثر تو درست ہے
کہ یہ پارلیمان مکمل پارلیمان نہیں ہے. ایک نشستوں کی تعداد ہے جس کے اوپر نہ انتخابات ہوئے ہیں، نہ کوئی ممبر ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس حلقے کے ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ ان عوام کی نمائندگی اس ایوان میں کون کرے گا. یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، یا یہ جو کورٹس کا سٹے ہے اس کی وجہ سے رکا ہوا یہ معاملہ؟ یہ کورٹ کے سٹے کی وجہ سے رکا ہونا چاہیے. ضمنی انتخابات ورنہ اب تک ہو جاتے، لوگ الیکٹ ہو کر آ جاتے. یہی جماعت جو ہے، دیکھیں پچھلی اسمبلی میں انہوں نے کیا کیا، کتنے مہینے جو اسمبلی کے باہر رہے. دیکھیں اب تو کوئی میچورٹی آنی چاہیے، آپ کو کچھ سیاست کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ کوئی بچگانہ رویے جو ہے نا، آپ اتنے بڑے اعلیٰ ترین فورم پہ تو نہیں ان رویوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو جب چلا پی ٹی آئی سکتے. دھرنا دے رہی تھی اس زمانے میں بھی پارلیمان کے اندر سے پارلیمانی بالادستی کے لیے تقاریر ہوئیں، سیشنز ہوئے، لیکن کوئی قانون سازی آپ لوگوں نے نہیں سوچی اس وقت. اب آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کیونکہ توہین عدالت کا قانون ہے جس کے اوپر ظاہر ایک بڑی بحث ہے، ساری دنیا میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا کیونکہ مس یوز ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ توہین پارلیمنٹ کا کوئی قانون ہونا چاہیے بالکل یا ہونا آئین چاہیے. کافی ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. آئین بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کا جو پریویلیج ہے اس کی، وہ ہر ممبر کی اور پارلیمان کی، وہ بھی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بالکل یہ ایک آواز آنی شروع ہوئی ہے پارلیمان کے اندر کہ ہمیں جو ہے نا کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کا جو ہے وہ بھی قانون بننا چاہیے. اگر سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے تو اس طرح جب پارلیمان کی کوئی تضحیق کرتا ہے یا اس کو انڈرمائن کرتا ہے یا اس کی اتھارٹی کو ایروڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی توہین، کیونکہ یہ تو 22 کروڑ لوگوں کی، چوزن لوگوں کی جو بات ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پارلیمان کی وہ ایک عظمت اور توقیر ہے، اس کو آپ سامنے رکھ کر بات کریں نا جی. پاکستان کے عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن میں اپنے ووٹ سے، اپنی خواہش سے جن لوگوں کو بھیجتے ہیں وہ پاکستان کی پارلیمان ہے نا جی. وہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، وہ پاکستان کا سینٹ ہے. سینٹ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، جو پریزیڈنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ توہین کی بات کرتے ہیں تو توہین تو کسی شخص کی بھی نہیں ہونی چاہیے، عام آدمی کی تو توہین بھی ہونا ہے، اس کے لیے بھی قانون ہے. اگر ایک عام شہری کی کوئی توہین کرتا ہے تو اس پر بھی قانون لاگو ہوتا ہے، قانون تو ہے. لیکن جو پارلیمان کی جو کنٹیمپٹ آف دی پارلیمان ہے وہ تو باقی بہت. آپ دیکھیں دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کی پارلیمان کی جو عزت اور توقیر کو دیکھیں، ان سے زیادہ تو سپریم کوئی ادارہ نہیں ہے. اب آپ برطانیہ کی مثال لے لیں، وہاں تو آئین ہی نہیں ہے لکھا ہوا، وہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. لیکن پاکستان اس برطانیہ کی جو پارلیمان ہے، جو مدر آف آل پارلیمانز ہے، وہ آپ بتائیں کہ وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کس طرح فنکشن کرتی ہے اور اس کی کتنی عزت ہے، کتنی توقیر ہے. وہ ہر ایک کو سمن کر سکتی ہے، ہر شخص اس کے سامنے بورڈ آن ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پارلیمان کی کوئی عزت اور توقیر ہوتی ہے تو یہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے. آپ نے کہا ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن. پارلیمان جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بھی تو یہی پارلیمان ہے، فوج کی بھی تو یہی پارلیمان ہے، بیوروکریسی کی بھی تو یہی پارلیمان ہے، پاکستان کے عام شہریوں کی بھی تو یہی پارلیمان ہے. یہ ہم کیوں تقسیم کر دیتے ہیں کہ نہیں فلاں اس وقت اگر حکومت ہے تو وہ اس کی پارلیمان ہے. اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، بالکل میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ خوشائند بات ہے کہ آپ اب یہ پارلیس کی طرف آتے ہیں، آپ گفت و شنید کی طرف آتے ہیں. لیکن یہ جس وقت آپ اتنا کوئی سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، ہمارے ہم ہی ہم ہیں، ہمارے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر ہم وزیر اعظم ہیں تو یہ اسمبلی ٹھیک ہے، اگر ہم اسمبلی وزیر اعظم نہیں رہے، ہماری حکومت نہیں رہی تو پھر اس اسمبلی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ جمہوریت تو نہیں ہے، یہ سیاست بھی نہیں ہے. یہ تو ایک ضد ہے یا ایک لڑائی ہے، ایک جھگڑا ہے. تو یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ پارلیمان میں مختلف انداز سے کیے جاتے ہیں. وہاں آپ اپنا جو ہے وہ اپنا ایک نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، دوسرے کا نقطہ نظر سنتے بھی ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس میجورٹی ہے، اکثریت ہے، تو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ ساری دنیا میں ایک رائج الوقت قانون ہے. اس سے ہٹ کر اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں، اب دیکھیں نا، اس پارلیمان میں بھی آپ سال غائب رہے، پچھلی پارلیمان میں بھی آپ سال غائب رہے. اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے وہ بھی تو قوم کو بتا دینا. کیا آپ نے ہمیں الیکٹ کر کے بھیجا تھا،
ہم اسمبلی میں جانے کے بجائے جو ہے ہم اسمبلی میں نہیں گئے بلکہ ہم نے کوئی اور کام شروع ہم کر سڑکوں دیا. پہ رہے. تو آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی نا. چلو اس اسمبلی میں کوئی آپ کی جسٹیفیکیشن ہوگی. پچھلی اسمبلی میں کیا تھی؟ جب آپ حکومت میں تھے تب بھی آپ نکل گئے, جب آپ اپوزیشن میں تھے پھر بھی آپ نکل گئے. تو بھئی یہ جو آپ نے آپ کا رویہ ہے اس کو میری سمجھ سے تو میں بالا تر ہے وہ. میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کوئی کیا ریزن ہے کہ کیوں ایسی ایک پارٹی فیصلہ کرے, کوئی لیڈرشپ یہ فیصلہ کرے کہ این بلاک اپنے ممبران کو کہے کہ آپ لوگ باہر نکل جاؤ, ہم اس اسمبلی میں نہیں آئیں گے. پھر آپ نے اس پارلیمان کے لیے کیا کیا الفاظ ادا کیے, اس پر بھی تو غور فرمائیں. آپ لاکھ تعویلیں پیش کر لیں لیکن پارلیمان کو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تضحیک امیز الفاظ استعمال کرنا, جذبات میں آ کر جو ہے وہ غصے میں آ کر ایسی باتیں کرنا اور پھر ایک فیصلہ لے لینا جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی دانش نظر آتی ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ تقریباً اتنا ہی عرصہ جو ہے وہ پچھلی اسمبلی سے بھی غائب رہے اور پھر آپ آئے. تو اب بتائیں کہ وہ جو آپ نے اتنا عرصہ کارروائی میں حصہ نہیں لیا, کیوں نہیں لیا؟ راج صاحب بہت شکریہ. یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے. کافی تفصیل سے جو استعفوں کی کہانی ہے وہ کیسے الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے, اس پہ بہت ڈیٹیل سے راجہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے. امید ہے کہ بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے سوالات ان کے ذہنوں میں جو ہیں ان کے جوابات ان کو ملے ہوں گے کہ یہ معاملہ دراصل الجھا ہوا کیوں ہے. اب ان معاملات سے آگے کیسے نکلا جائے. جو آج کا چیلنج ہے, جو اس پارلیمان نے کام کرنے ہیں, جو اس پارلیمان سے عوام کو توقعات ہیں اور اس پارلیمان میں ایک بڑی تعداد عوام کی ایسی جن کی نمائندگی بھی نہیں ہے, کچھ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. یہی گفتگو کل کے پروگرام میں ہم جاری رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ سے یہیں سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.